इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन सब कॉन्टिनेंट कह लें, इन इंडिया कह लें, तो प्री कॉलोनियल इंडिया कह लें हमारा जो उसमें, तो ये वाला टाइटल जो है, तो इसके ओवरव्यू के हवाले से पहली चीज तो ये कि जब आप लोगों का सबका तारुफ तो हमें मिल गया काफी हद तक, तो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन और खुसूसन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल जो जहन में आता है कि उससे हमारी क्या मुराद है। इस इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के तौर पे हम कुछ चीज़ें अगर देखने जा रहे हैं और स्पेसिफिक फिर उसको करके हिंदुस्तान से बरसगीर पाक हिंद से, तो उससे हमारी मुराद क्या है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं इस हवाले से। तो इस पे मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, मुख्तलिफ इस टाइटल के यूँ कह लें कि तीनों अल्फाज जो हैं वो एक स्पेसिफिक मीनिंग में भी बोले जाते हैं और एक ब्रॉडर सेंस में भी लिए जाते हैं। इस्लामिक की जब हम टर्म यूज करते हैं तो इस कोर्स का टाइटल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भी हो सकता था, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन हमने बोला है, इस्लामिकेट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की एक इस्तिलाह भी बोली जाती रही है मुस्तशरिकीन के यहाँ ज्यादा, इसको इस्लामिकेट वर्ल्ड की एक इस्तिलाह जो है इस्लामी तहजीब के हवाले और इस्लामी तहजीब की एक जो इल्मी रवायत के हवाले से इस्लामिकेट की इस्तिलाह बोलते थे। तो ये भी बजाते खुद तो मुस्लिम की जब हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई दफ़ा ये होता है कि उस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसको मुस्लिम या गैर मुस्लिम करने का जो इश्यू सामने आ जाता है। तो इस्लामिक जब हम बोलते हैं तो इस्लामी तहजीब जो है वो उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, उस इस्लामी तहजीब के अंदर जो एक तहजीबी सतह जो है वो उसका एक हवाला मौजूद होता है। तो मुस्लिम, इस्लामिक और इस्लामिकेट ये तीनों इस्तिलाहात वैसे इसके हवाले से लोग इसको बोलते रहते हैं, लेकिन इस्लामिक इस हवाले से ज़रा ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी इस्लामी रवायत पे जो बात कर रहे हैं उसको मुस्लिम या गैर मुस्लिम कहने की बजाय हम उसको उसके लिए हम एक स्पेसिफिक नेम जो है कह लें उस रवायत का, उसका नाम उस रवायत का जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। उसके अकीदे से ज़्यादा हम उसकी तहजीबी हालत को इस्लामिक कह के डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो अगली चीज़ जो इसमें है कि इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जब हम कह रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जब लिखी जाती है मुख्तलिफ दुनिया के रवायतों के हवाले से या मुख्तलिफ एरिया स्टडी के अंदर आके जब आप किसी मखसूस एरिया की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पे जब बात करने लगते हैं तो उस पर लिखी जाने वाली किताबें और उस पर पढ़ाई जाने वाले कोर्सेज उनके अंदर अमूमन फिजा यही होती है कि रैशनल साइंसेस जो हैं, अलूम अक़लिया जो हैं, उसकी रवायत को देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल से मुराद इल्मी रवायत या फिक्री रवायत जो है, थॉट स्ट्रीम जो है उस ट्रेडिशन की, तो इस सेंस में भी इंटेलेक्चुअल को देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अरब वर्ल्ड को अगर हम देखें या स्पेन की बात करें या मुस्लिम ओवरऑल इस्लामिक ट्रेडिशन की जब हम बात करें तो वहाँ पे हमारे यहाँ एक हमारे रवायती अलूम जो थे तो उनके साथ जब रैशनल स्टडीज ऐड होती हैं, माकूलात का जब सिलसिला साथ चलता है तो कुछ लोग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से यही मुराद लेते हैं कि उन माकूलात की जो रवायत है उनका मुतालिया करना शायद मकसूद है, इंटेलेक्चुअल से हमारी मुराद ये है। मिसाल के तौर पे हमारे इस्लामिक थॉट के अंदर जब हम कहते हैं तो उसमें इब्न सीना, इब्न रुश्द, एविसीना और एविरास वगैरह जो हैं, तो पेरिपेटेटिक्स जिनको हम कहते हैं, मशाइन कहते हैं, तो उनके या इस पैटर्न पे होने वाली जो एक इल्मी रवायत थी
تو صرف اس کے مطالعے کو ہم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کہہ لیتے ہیں، اور اسلام کے حوالے سے باقی اگر کوئی کام ہوا ہے تو اس کو ہم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اور اکثر کورسز جو ہیں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے نام سے پڑھائے جانے والے، اس میں بیسک کنسرن یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ انٹلیکچوئل کو انٹرپریٹ کرنا یا اس کو دیکھنے کا ایک انداز ہے، تو ریزن سے ہم کو ریلیٹ کر کے انٹلیکچوئل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن۔ اس طرح ہندوستان کے حوالے سے بھی اسلام کی ہندوستان میں جو ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے یا اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک انداز یہ ہو سکتا ہے اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو کہ ہندوستان میں معقولات کا جو ایک ٹرینڈ تھا، عقلی علوم کا جو ایک ٹرینڈ تھا، اس کی ایک سٹڈی کر لی جائے اور اسے اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے طور پہ دیکھ لیا جائے۔ اس پر، اس موضوع کے اوپر، اس طرز کے اوپر کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ ایک کتاب عبدالسلام خان صاحب نے اس حوالے سے جو لکھی کہ ہندوستان میں علماء معقولات، تو یہ مطلب ہے کہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو دیکھنے کا ایک ایریا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بالکل اس کے دوسری طرف جب حکمت کی ٹریڈیشن کی اس کی بات کر رہے ہیں تو ادھر انٹلیکچوئل کے میننگ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بالکل ایک مقابل میں ریزن کو رکھ کے ہم انٹلیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پہ، اور اس کی ڈیٹیلڈ سٹڈیز اگر کوئی لوگ انٹرسٹ رکھتے ہوں تو، کیونکہ اس کورس کا پیٹرن یہی ہونا ہے کہ ہمارے پاس جیسے یہ 712 سے بلکہ 700 سے لے کے کچھ 8ویں صدی کے آغاز سے لے کر 18ویں صدی تک کا ایک 1000 سال کا ایک کیلے سپین ہے جس کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو 11-12 سیشنز کے اندر تو یوں کہہ لیں کوئی یہ ایک بہت بڑا وسیع، جی یہ ایک بہت وسیع ایریا ہے۔ اب آ رہی ہے آواز بہتر ہے؟ جی، تو یہ ایک بہت وسیع ایریا ہے جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کا انداز یہی ہوگا کہ کچھ چیزیں میں اس میں سجیسٹ بھی کر دیا کروں گا سجیسٹڈ ریڈنگز کے حوالے سے، تو اس کو اگر آپ ساتھ ساتھ خود سے کوشش کریں کہ اس ویک میں پڑھا بھی کریں، اس میں سے ساری نام بھی پڑھیں۔ تو جیسے ابھی میں کتاب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں تو اس کے ریویو وغیرہ ہی دیکھ لیے کوئی نیٹ سے، یا کچھ پورشنز اس کے کوئی 2-4 صفحے، کچھ تھیمز دیکھ لیے، پوری کتاب اگر نہ بھی نظر سے گزر سکے۔ تو میں اس پہ جو کہہ رہا تھا کہ انٹلیکٹ کو ایک اور انداز سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ مرر آف دا انٹلیکٹ ایک بڑا معروف کام اس حوالے سے کچھ مضامین ہیں تو برکھارٹ کے، تو ان کی یہ جو کتاب ہے فرصت بنے اگر اس ہفتے میں تو اس کو اپنی نظر سے ضرور گزاریں۔ تو ان کا اب جو موقف ہے انٹلیکٹ کے حوالے سے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ ہم ریشنل سٹڈیز کو انٹلیکچوئل سٹڈیز یا معقولات کا ترجمہ ہم انٹلیکچوئل سائنسز کے طور پہ کرتے ہیں روٹین میں، لیکن اب وہاں پہ برکھارٹ کیا کہتے ہیں، وہ خود بھی ٹریڈیشنلسٹ ہیں، پیرینیل اسکول آف فلاسفی سے تعلق ہے، آرٹ ہسٹورین وغیرہ اور اس قسم کا، تو ان کا تعارف تھوڑا سا دیکھیں اور ان کی یہ کتاب مرر آف انٹلیکٹ کو بھی دیکھیں۔ اب ان کا جو موقف ہے وہ ریزن اور تھاٹ، اس سے ایک ہائر فیکلٹی کو انٹلیکٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے موقف کو سامنے رکھ کے ہم کوئی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن دیکھنا چاہ رہے ہوں تو پھر ریشنل سٹڈیز اس میں ریزن اور تھاٹ جو ہے اس سے مراد اسلامک تھاٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ہائر فیکلٹی جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں انٹلیکچوئل کے میننگ کچھ اور ہو جائیں گے۔ تو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو دیکھنے کا ایک پیٹرن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم معقولات کو یا ریشنل سٹڈیز کو یا ریزن کی بنیاد پر پیدا ہونے والی علوم اور فکر کو دیکھنے کی بجائے ہم اس ہائر فیکلٹی جس کو انٹلیکٹ کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو دیکھیں، تو پھر انٹلیکچوئل سٹڈی کا سکوپ بالکل اور ہو جائے گا۔ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے ہماری مراد جو ہے وہ بالکل
کچھ اور ہو جائے گی. تو وہاں پہ انٹلیکچوئل ویژن ایک ریشنل ویژن سے ایک مختلف ویژن ہوگی. تو اس تھیم کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ابھی. ریزن اور انٹلیکٹ, اس کے اوپر ڈاکٹر شہزاد کیسر صاحب کا بھی کام ہے, آف ریزن اینڈ انٹلیکٹ. تو یہ مرر آف انٹلیکٹ اسی کام کی بنیاد پہ کیا ہوا ان کا بھی کام ہے. تو یہ دو کتابیں اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزریں یا نیٹ پہ کچھ گوگل وغیرہ پہ اس کو دیکھیں کہ ریزن اور انٹلیکٹ کے جو فرق وہ بیان کر رہے ہیں. تو بتانے سے یہ جی جی اچھا, میں ان کو ایک پری ریڈنگ دی تھی, اینشنٹ بلیفس اینڈ ماڈرن سپرسٹیشنز, جی اس میں بھی غالباً یہ بحث آتی ہے مارٹن لنگز کی. ہاں مارٹن لنگ, اصل میں یہ ٹائٹس برک ہارٹ کا کام ہے, مرر آف دا انٹلیکٹ. تو اسی کی بنیاد پہ آگے مارٹن لنگز کے ہاں بھی یہ چیزیں ملیں گی, اور شہزاد کیسر صاحب بھی آف ریزن اینڈ انٹلیکٹ کے حوالے سے. تو اس میں بھی اگر دیکھا آپ نے تو اچھی بات ہے. تو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, جب ہم اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن دیکھنے جا رہے ہیں, تو جب اس پرسپیکٹو میں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی بات ہم کریں گے تو وہ بالکل ہمارا اسکوپ آف اسٹڈی بالکل بدل جائے گا. یہ بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہے کہ کیا آپ نے اس ریزن والے پیرامیٹر کی بنیاد پر یا معقولات کے ایک مطالعے کو ہم یہ کورس کا نام دیں, یا پھر اس ویژن کو جو ایک ریزن اور تھاٹ سے ایک ہائر فیکلٹی جس کو انٹلیکٹ کہہ رہے ہیں اس سے پیدا ہونے والی ایک جو فکری سٹریم ہے اس کا ایک مطالعہ کر لیں. اس بات کو میں مزید تھوڑا سا کھولنے کے لیے کچھ آپ کو اسلامی روایت کے اندر سے ایک بیک گراؤنڈ میں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس پہ تھوڑا سا چیز کو اور انداز میں دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر جب اسلام پہنچا ہے یا اسلامی روایت جب ہندوستان میں یا بر صغیر میں آتی ہے, تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ہندوستان اسلام کے تہذیبی مراکز میں سے آخری مرکز ہے, تاریخی اعتبار سے بھی اور جیوگرافیکلی بھی اس اعتبار سے کہ عرب سے چلتا ہوا ایران میں اور ادھر افریقہ اور اسپین کے اندر یہ روایت چلتی ہوئی, پھر یہاں پہ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی تہذیب اور اسلامی روایت جو ہے. تو یہ مراکز کی جو ایک ترتیب ہے, دمشق, بغداد اور سمرقند, بخارا اور ان جگہوں سے گزرتا ہوا پھر لاہور اور دہلی میں یہ ٹریڈیشن پہنچتا ہے جیسے. تو یہ اس اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ آخر میں جغرافیائی اعتبار سے بھی اور رخ کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو بس یوں کہہ لیں کہ, اور داخل بھی یہ اسی طرح ہوا ہندوستان میں اسلام جیسے آرینس ہوئے کہ مختلف وقتوں میں مختلف راستوں سے داخل ہوتا رہا اسلام. تو اسلامی روایت کے یہاں پہ اگر سفر کو ہم دیکھیں تو یہ ایک آخری تہذیبی مرکز بھی ہے اسلام کے تہذیبی مراکز میں سے, اور مختلف سائڈ سے یہ یہاں پہ نکلتا رہا. یعنی جب مکہ سے نکلتا ہے تو پھر مدینہ سے تہذیبی مراکز آگے جب منتقل ہوتا جاتا ہے تو آگے جا کے وہ کوفہ, دمشق, بغداد, قسطنطنیہ, کانسٹینٹینوپل, شیراز, اصفہان, غزنی, ہرات, لاہور, دہلی. تو یہ لاہور اور دہلی تک آخر میں اس ترتیب سے چیزیں پہنچ رہی ہیں. اس کی بتانے سے مقصود جو ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عربوں کے ہاں جب اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک اگر ہم کہیں کہ فکر اور علم اور حکمہ وہ جس ڈسپلن میں یا جس ڈائمینشن میں یا جس رخ میں ڈیولپ ہوئی اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا اہم کام ہے اس پرسپیکٹو کو دیکھنے کا جس کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہندوستان میں پہنچنے سے پہلے اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو ہے اس کی کیا ڈائمینشنز جو تھیں وہ ڈیولپ ہو چکی تھی. اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ اسٹڈی کرنا چاہیں, کچھ لوگ سارانہ بھی اسٹڈی کر سکیں تو کم از کم کوئی گوگل پہ جیسے میں نے کہا کوئی ایک آدھ صفحہ کوئی ریویو ان چیزوں کا, تو محمد عابد الجبری جابری ان کی کتاب ہے نقد العقل العربی, ایک کریٹیک آف عرب مائنڈ. اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں, عربی میں بھی وہ کتاب ہے. تو کریٹیک آف عرب مائنڈ, نقد العقل العربی اس نام سے وہ کتاب ہے. تو وہ یوں کہہ لیں کہ
इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की 3 डायमेंशंस को देखते हैं, और इन 3 डायमेंशंस को इस अंदाज में वो बयान करते हैं कि एक डायमेंशन को वो कहते हैं कि अल बयान, ये बयान की डायमेंशन है। तो बयान की डायमेंशन से उनकी मुराद है कि अरब के अंदर जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी उसको अल बयान कह रहे हैं। बयान से ये मुराद था कि जिसको आप यूं कह लें कि इनके अंदर नकली उलूम का रुझान ज्यादा था, जैसे कुरान है, हदीस है और इस्लामिक टेक्स्ट हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस है। तो एक नैरेटिव जो उसका एक बयान का जो एक मामला था, और हिस्ट्री है, तारीख है, तो ये जो उलूम डेवलप हो रहे थे जिनको हम उलूम नकलिया की इस्तिलाह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब अगर इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन उस फेज में देखी जाए या ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज का वो जो एक पैटर्न था, तो उस रवायत को वो अल बयान की रवायत के नाम से पुकार रहे हैं। तो एक ये भी हो सकता है कि इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के नाम पे हम हिंदुस्तान के अंदर उलूम नकलिया की एक स्टडी कर लें कि जो नकली उलूम या बयान की रवायत हिंदुस्तान में जो डेवलप हो रही है अरब की तरह, यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज जो थी उसने क्या रुख इख्तियार किया, तो उस रवायत की स्टडी की जाए। तो अल बयान के साथ एक दूसरी रवायत जिसका जिक्र वो आबिद जाबरी कर रहे हैं, वो यूं कह लें कि ईरान, फारस, इन इलाकों के अंदर, अरब के अंदर भी शुरू हो गया उसका आगाज, लेकिन तहजीबी मराकज जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन बहुत स्ट्रेंथन हुई, तो उसको वो टर्म यूज करते हैं अल इरफान। तो हमारी बयानी रवायत के साथ ये इरफानी रवायत की जो बात आ रही है, तो इंटेलेक्ट की इस्तिलाह जब टाइटस पर खाट बोल रहे हैं तो वहां पे इंटेलेक्ट से मुराद अगर हम लें तो फिर हम यूं कह लें कि हिंदुस्तान की इरफानी रवायत का मुतालिया, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन इंडिया अगर हम पढ़ने जा रहे हैं और हिंदुस्तान में बर्रे सगीर की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को पढ़ना है, तो वो हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ की इरफानी रवायत का मुतालिया किया जाए और तसव्वुफ को, सूफिया की फिक्र को, सूफिया की एक्सपीरियंसेस को, उनके रशात को और उन चीज़ों का मुतालिया हम करें। तो ये एक हमारी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की स्टडी का एक अंदाज ये भी हो सकता है। और ये जो अल इरफान का जो सिलसिला आपने बताया, ये इसकी बुनियाद फारस से है यानी ईरान से है? अल इरफान का जी, अरब वर्ल्ड के अंदर भी इरफानी रवायत वैसे तो दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही चलती है, लेकिन वो एक तहजीबी सूरत जब इख्तियार करती है और उसको एक तकवीयत जो मिलती है वो यूं कह लें कि ईरानी इलाकों के अंदर आकर यहाँ पर उसको एक ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, वो एक तहजीब की शक्ल और एक रवायत की शक्ल में यहाँ पे वैसे तो हम दौर नबवी में भी अगर जाते हैं तो हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू अयूब अंसारी, तो इन सब का जब तज़करा करते हैं तो ये इरफानी रवायत ही का आगाज है एक तरह से, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज जाके यूं कह लें कि अजम में आके, ईरान में आके, मावरान नहर में, फारस में, सेंट्रल एशिया में, ये सारा फारस ही था, सेंट्रल एशियन एरिया भी, तो यहाँ पे आकर ज्यादा स्ट्रेंथन होती है ये रवायत। तो अरब के अंदर अल बयान का जो मामला था वो ज्यादा एक इंस्टीट्यूशनलाइज होता हुआ हमें नजर आता है। तो इसी तरह तीसरा जो एक रुख है कि ये मगरिब के अंदर, आज तो वेस्ट को हम मगरिब कह रहे हैं, तो लेकिन इस्लामी रवायत के अंदर मगरिब की इस्तिलाह हम यूं कह लें कि नॉर्थ अफ्रीका और स्पेशली फिर हिस्पानिया, उंदलस, करतबा, अशबेलिया, ये जो एरियाज हैं इसके लिए मगरिब की इस्तिलाह वहां पर बोली जाती है। उलूम इस्लामिया के अंदर इसको मगरिब कहा जाता है। तो ये मगरिब के अंदर आके, उंदलस के अंदर आकर यहाँ पर एक और तरह की इस्लामिक इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशन थी उसकी एक और डायमेंशन जो है ये फ्लरिश करती है, और इसको हम अल बुरहान की रवायत कहते हैं।
البرہان کی روایت جو ہمارے ہاں ابن رشد جس کے آغاز میں، ابن باجہ جن کی بات کر رہے ہیں، ابن خلدون کی بات کر رہے ہیں، یہ سب اندلس سے، اسپانیہ سے، یہاں سے مطلب یہ پھوٹتی نظر آتی ہے ہمیں اسلامی دور کے. اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جو آگے چل کے ہم جس کو کہہ لیں کہ یہ ریشنل اینڈ امپیریکل سٹڈیز کا جو ایک ٹرینڈ ہے، یہ اسلامک سویلائزیشن کے اندر ہی، اسلامی تہذیب کے اندر ہی، جب اس کے تہذیبی مراکز جو ہیں جو کارڈوبا اور اشبیلیہ اندلس کے اندر جب ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے، گریناڈا، غرناطہ جو ہے، تو یہاں پر جب یہ اسلام کے تہذیبی مراکز جو ہیں بنتے نظر آئے، تو یہاں پر زیادہ فروغ جس اسلام کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ملا اس کا زیادہ تعلق البرہان سے ہے. کیوں کہہ لیں کہ یہ امپیریکل لیول کے اوپر ایکسپیریمنٹ کا جو ایک رواج ہے، دلیل کی بنیاد کے اوپر جو علوم ڈیولپ ہو رہے ہیں، ایکسپیریمنٹل سائنسز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس کو البرہان کا نام انہوں نے دیا. آج ہم موجودہ جس دور میں جی رہے ہیں تو ماڈرن ویسٹ کا جو زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے، وہ بھی اس ٹریڈیشن کو ہم آج امپیریکل سٹڈیز کا جو ایک پیٹرن ہے، تو یوں کہہ لیں کہ یہ تجرباتی علوم کا جو سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد پہ جن چیزوں کو آج ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر جو اسلامی تہذیب کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں وہ اس انداز میں، وہ البرہان کی روایت، جس کو زیادہ شوق سے مغرب جس کا مطالعہ، ویسٹ آج جس کا مطالعہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے طور پہ کرتا ہے، اور اپنی اس امپیریکل سٹڈیز کے ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر جن چیزوں کو سمجھتا ہے، اور مغرب کی یونیورسٹیز کے اندر، ویسٹ یونیورسٹیز کے اندر جن مسلم سکولرز کا زیادہ مطالعہ کیا جاتا ہے، تو یہ البرہان کی روایت ہے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہندوستان میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے ہی اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی 3 ڈائمینشنز بڑی واضح ہو چکی تھی: البیان، العرفان اور البرہان. تو امجد صاحب یہ بتائیے کہ اگر یعنی آپ جو سے کہہ رہے ہیں کہ اندلوسیا اور مغرب میں یہ ریشنل اور امپیریکل تھاٹ پہلے سے موجود تھی، تو کیا یہ جو ویسٹرن ریشنل اور امپیریکل تھاٹ ہے، کیا اس کا ارتقاء پھر اسلامی تہذیب میں ہے؟ یہ ایک پریکرسرزم موجود ہے، ایسی مسلم اسکالرز کے ہاں اس قسم کی تھیریز بھی موجود ہیں، جو اس کی علامہ اقبال ایون یہی بات کہتے رہے ہیں کہ یہ موجودہ جو ویسٹرن سائنسز کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے پیچھے مسلم اسپین کا بڑا دخل ہے. اور اس کے اوپر ان کا اپنا جو تھیسز ہے اقبال وغیرہ کا اس حوالے سے بہت اہم، کہ وہ یہ بات کہ جو بیکن کے حوالے سے جس کا ہم آغاز کہہ رہے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں، تو وہ اقبال کا یہ تھیسز ہے کہ فرانسس بیکن نہیں تھے بلکہ راجر بیکن تھے، اور راجر بیکن جو تھے وہ مسلم ہسپانیہ کی یونیورسٹیز سے اور ان اداروں سے متعارف تھا اور پڑھا ہوا تھا، اور ان سکالرز کی کتابیں اس کی نظر سے گزری ہوئی تھی. یہ ایک پورا پریکرسرزم کا ایک تھیسز ہے. ہم ذاتی طور پہ خود اس کو بہت سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں اس تھیسز کو، لیکن بہرحال کچھ سکالرز کا یہ موقف تو ہے کہ ان کا یہی خیال ہے کہ ویسٹ کے اندر جو ہمارا یہ جو ٹریڈیشنل سٹڈیز کے لوگ ہیں ان کا تو بنیادی موقف یہ ہے کہ یہ بالکل اس سے کٹ کے ایک نئی روایت، اس ہماری روایت سے کٹ کے، ماضی سے بالکل اس کو نظر انداز کر کے ایک اور سمت میں ہم نے ایک اور رخ میں چلنا شروع کیا ہے، تو ویسٹ کے اندر یہ ایک ٹریڈیشن ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن بہرحال اس کی بنیادیں ماڈرن ویسٹرن امپیریکل جو سٹڈیز ہیں، اور ہماری اسپین اور اندلس اور ہسپانیہ کے اندر البرہان کی جو روایت پیدا ہوئی، اس کا اپنا بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ایک فرق موجود ہے کہ روایتی امپیریکل سٹڈیز جو تھیں ان کا پیٹرن ڈیفرنٹ تھا ماڈرن امپیریکل سٹڈی سے، یا روایتی ریشنل سٹڈیز جو تھیں ان کا پیٹرن مختلف تھا ماڈرن ریشنل سٹڈیز سے بھی. اس بات کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب عقل کی جو اصطلاح ہے اس کو بھی مختلف ادوار میں مختلف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو گریک پیریڈ کے اندر اگر جا کے ہم دیکھیں تو یہ عقل جو ہے، عقلیت جو ہے یا ریشنلزم جو ہے،
وہاں پر آئیڈیلزم کے مقابلے میں رکھ کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. مسلم پیریڈ کے اندر ہم عقلی اور نقلی کی ایک یوں کہہ لیں ایک سیٹ اس کا بنا کے چیزوں کو دیکھنے کی بات جیسے ابھی کر رہے ہیں کہ بیان کی روایت کو نقلی علوم کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں اور ریشنل سائنسز کو عقلی, تو وہاں پر عقل سے کیا مراد ہے. پھر ایون ڈیکارٹ کے ہاں آ کر ریزن جو ہے I think therefore I am پہ وہ بالکل ایک اور رخ اختیار کرتی ہے. تو یہ اس کا کوگنیٹو لیول پہ ریزن کو جو آ کے دیکھنا, یہ بہرحال ایک اور بحث ہے, ایک ڈیبیٹ ہے. تو لیکن اس سے یہ ایک مختلف روایت ہے, لیکن اس کے اوپر بھی ایک رائے بہرحال موجود ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مغرب کے اندر جو موجودہ امپیریکل پیٹرن ہے یا سائنٹیفک میتھڈ ہے, اس کی بنیادیں بھی ہمارے مسلم اسپین کے اندر تھیں. ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے. تو یہ اب 3 جو ڈائمینشنز پیدا ہو گئی ہیں, تو یہ ہندوستان میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے ہی یہ 3 طرح کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی جو 3 جو رخ تھے یہ پیدا ہو چکے ہیں. عرب کے اندر, ایران کے اندر اور ہسپانیہ اندلس کے اندر. تو اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے سے یہ مراد تھی. اس کی ڈیٹیل میں اگر جانیں اور اس کی تفصیل کو سمجھنا چاہیں تو عبد الجابری کا جو نقد العقل عربی ہے, تو یہ اس کو تھوڑا سا اگر دیکھیں یا اس کی کچھ ریویوز ہی دیکھیں یا ان چیزوں کو پڑھیں, کریٹیک آف عرب مائنڈ اس نام سے, تو اس سے یہ چیزیں اور واضح ہوں گی. تو ہمارے پاس تو کیونکہ فرصت نہیں ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں اس تھیم پہ ہم چلے جائیں, تو یہ اوور ویو کے شروع میں اب بتانا یہ مقصود ہے کہ اب ہندوستان میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی یہ 3 ڈائمینشنز پیدا ہو چکی ہیں. اب ہمارا جو ارادہ ہے, جو ہمارا جو موڈ ہے اس حوالے سے کہ ہم اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا جب پڑھیں تو اس ڈیسیژن میکنگ پہ جانے کی بجائے کہ کیا ہم صرف ہندوستان میں بیان کی روایت کو دیکھ لیں, تو اس کو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا کہہ دیں, یا ہندوستان میں ہم عرفان کی روایت کو دیکھیں اور اس کو جیسے ٹائٹس برکھارٹ کہہ رہے ہیں انٹلیکٹ سے مراد وہاں پر جو ایک ہائر فیکلٹی کو لے رہے ہیں ریزن اور تھاٹ سے, تو اس کو ہم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن مسلم انڈیا یا اسلامک انڈیا اس کے طور پہ ہم دیکھیں. یا پھر تیسرا یہ ممکن ہے کہ ہم البرہان کی روایت کو ہندوستان میں دیکھیں کہ جہاں پر جو ہے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہماری امپیریکل سٹڈیز کی جو ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ڈیولپ یہاں پر ہوئی, تو اس کا ایک 1000 سال کے اندر ایک مطالعہ کر لیا جائے. تو اب ہم نے جو ذہن بنایا ہے اور ایک کورس آؤٹ لائن جو آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کی ہے, کیونکہ مسلم دنیا کے اندر ہماری ٹریڈیشنل سٹڈیز کے اندر یہ 3 انٹلیکچوئل ڈائمینشنز واضح ہو چکی تھیں, اور پھر ہندوستان کے مراکز آ رہے ہیں, لاہور, دہلی اور یہ مراکز جتنے بھی یہاں پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو اب ہمارا اس آؤٹ لائن کا جب آپ ایک نظر سے مطالعہ کریں گے, آپ کے ساتھ تیمور صاحب نے غالباً شیئر کر دی ہے, تو صاحب اس پہ بتا پائیں گے؟ جی بالکل, ان کے پاس ہے, آؤٹ لائن ہے. تو اس آؤٹ لائن کو ایک نظر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان 3 پہلوؤں سے دیکھی, کہ اس میں البیان کی جو ایک روایت چل رہی ہے, ٹرانسمیشن آف نالج کا یہ جو ایک پیٹرن تھا, یہ ہندوستان کے اندر اس نے کیا رخ اختیار کیا. اس کے ساتھ ہم عرفان کی روایت کو دیکھیں کہ ہندوستان میں عرفان کی روایت یا ٹرانسمیشن آف نالج کا یہ جو پیٹرن تھا, علم کے ساتھ ساتھ الحکمہ کا جو خصوصی سفیر ہے, تو اس کو اگر دیکھیں تو اس کا بھی مطالعہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ البرہان والی جو روایت ہے, تو یہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی اس پہلو کا بھی جائزہ. تو ہماری آؤٹ لائن آپ جب دیکھیں گے تو مسلم انٹلیکچوئلز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو ایک سلیکشن سی ہم نے دی ہے
کچھ 4-5 لوگ جن کا ہم اس کورس کے دوران خصوصاً مطالعہ کریں گے تو ان کی تقسیم بھی ایسے ہی ہے. کسی کا تعلق البیان کی روایت سے ہے, کسی کا البرہان کی روایت سے ہے, اور کسی کا عرفان کی روایت سے ہے. تو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جب ہم ہندوستان میں کہہ رہے ہیں اس 1000 سال کے اندر, تو ان 3 پہلوؤں کا ایک مطالعہ ہوگا اور اس کی ایک اسٹڈی ہوگی. یہاں پر آ کر ہندوستان میں پھر یہاں پہ اس کو یوں تھیورائز البیان, العرفان اور البرہان کہہ کے نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس لیے ہماری اکیڈیمیا کے اندر اور ہماری انٹلیکچوئل ڈسکورسز کے اندر اور ہمارے مختلف جو کام ہیں ان کے اندر, اس کے لیے ہم پھر جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ میں نے اپنے اس کورس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے کہ منقولات, معقولات اور تصوف. تو یہ منقولات, معقولات اور تصوف جو ہے یہ ہندوستان میں آ کے یہ ٹرمز جو ہیں زیادہ پاپولر ہوئی, اور ہندوستان میں منقولات کی روایت, ہندوستان میں معقولات کی روایت اور ہندوستان میں تصوف کی روایت, اسلامی تصوف کی روایت. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بیان, برہان اور عرفان جو ہے یہاں پر منقولات, معقولات اور وہ تصوف, ان 3 اصطلاحات میں اس کا بیان ہو رہا ہوگا. تو آپ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم ان تینوں پہلوؤں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے, اور پھر اس کورس کے دوران ان 11 سیشنز کے دوران جو ہم ڈسکشنز کریں گے, کچھ سٹڈیز جو اپنے طور پہ آپ کریں گے, اس کے نتیجے میں یہ بھی ہم ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر ان تینوں روایات میں سے زیادہ کون سا پہلو جو ہے اس کو پاپولیرٹی ملی, کس نے زیادہ نتائج پیدا کیے. تو اس کی ایک ہم اسٹڈی کے دوران, یہ تو ہم اس قابل ہو سکیں گے اس پورے کورس کو پڑھنے کے بعد کہ کون سی جو ایک ٹریڈیشن تھی یا اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کا کون سا پرسپیکٹیو اور کون سا ڈائمینشن ہمیں یہاں پر پریویل کرتا نظر آ رہا ہے. تو اس پہ بہرحال یہ تو تھا, جیسے میں نے کہا کہ اسلام کی تہذیبی مراکز میں سے یہ ایک آخری مرکز تھا, اپنی جغرافیائی اعتبار سے بھی اور ان کے تاریخی اعتبار سے بھی, ایک فلو کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے یہ تینوں روایتیں یہاں پر داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے اثرات پیدا کیے ہیں. تو کس روایت نے کتنا حصہ ڈالا ہے ٹرانسمیشن آف نالج کے اندر, علم اور حکمت کی روایت کو آگے لے کر چلنے کے لیے. تو یہ ہمارا اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہم نے, جیسے اس پہ کچھ نام میں نے بیان کیے آپ کے, تو ایک نام میں نے حکیم فتح اللہ شیرازی کا اس کے اندر رکھا اپنے کورس کے اندر. تو وہ یوں کہہ لیں کہ جس کو ہم برہان کی روایت کہہ رہے ہیں, تو ویسٹ کے اندر امپیریکل سٹڈی کی جو روایت آگے, اس کی فاؤنڈیشنز اور ہیں ویسٹرن امپیریکل سٹڈیز کی, ہماری روایتی امپیریکل سٹڈی کی اپنی فاؤنڈیشنز اور ہیں, ان میں فرق ہے, لیکن بہرحال اپنے ظاہر کے اندر وہ ایک ملتی جلتی روایت ہمیں لگتی ہے, اپنی بنیاد اور اپنی اوریجن کے اعتبار سے نہیں, لیکن جس کو ہم اپنے ماڈرن پرسپیکٹیو میں چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو چیزوں کا تعلق آپس میں جب قائم کر کے اور اس رخ کو اس انداز سے اپریشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ برہان کی روایت سے ان کا تذکرہ آیا. پھر صوفیہ کے حوالے سے, تصوف کے حوالے سے ہم نے تصوف کے اندر جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن موجود تھی اس میں وحدت الشہود کی جو تھیری تھی ہماری, اس کا خصوصاً ذکر کیا ہے, حضرت مجدد الافسانی کی بات کی ہے. تو یہ بھی ہندوستان کا اپنا خاصہ تھا. وحدت الوجود جو ہے وہ تو ڈیولپمنٹ اس کی ہو چکی تھی, تو ہندوستان میں آ کے یہ تصوف کے اندر اس قسم کی ایک جو تھیری ڈیولپ ہو رہی ہے, تو یہ ہندوستان کے ماحول میں اس کی اپنی ایک ضرورت تھی. تو ہم یوں کہہ لیں کہ ہماری عرفان کی روایت کے اندر کی وہ ایک چیز, اس حوالے سے بھی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے, ویسے تو وہ برج کرتے ہیں ایک شخصیت ان کی کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں,
ویسے تو وہ ان سارے پرسپیکٹیوز کے ایک برج کے طور پہ بھی کام دیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بیان کی روایت ان کے ہاں بھی کافی مضبوط تھی، اور پیچھے بھی جن لوگوں کا ہم منہاج السراج اور مختلف فقہ کی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جن انٹلیکچوئلز کا رول ہے، اس کا بھی اس کورس کے اندر ہم نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. ایک شخصیت بڑی ورسٹائل جینیس کے طور پہ ہم نے حضرت امیر خسرو کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر، اس کورس آؤٹ لائن پہ آپ دیکھیں گے تو ان کو بھی دیکھیں گے. تو وہ جامع ہیں ایک طرح کہہ لیں ان روایتوں کے، اور بلکہ میں تو ویسٹرن تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کے کورسز ہم یونیورسٹیز میں جب پڑھاتے ہیں تو اس میں ہمارا پیٹرن یہ رہا کہ میں ہمیشہ اس کورس کا آغاز یوں کہہ لیں کہ لیونارڈو ڈا ونسی سے کرتا ہوں، کہ ماڈرن ویسٹ کو سمجھنے کے لیے جس فرد کو پڑھنا چاہیے، یہ روایت بھی ہمارے ہاں موجود رہی ہے اس انداز میں چیزوں کو دیکھنے کی. پہلے بھی میں اس کا ذکر ہنس میں اکثر کرتا ہوں کہ وہ ہم جب ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں کمیونزم کو، اشتراکیت کو پڑھنے کے لیے وہ داس کیپٹل کی بجائے فرانس فینن کی ریسٹ آف دا ارتھ پڑھایا کرتے تھے کہ وہ پڑھیں، کہ افتادگان خاک کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا، کہ اس جد و جہد کے دوران یا اس راہ کے اندر جو لوگ مارے گئے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو کمیونزم زیادہ سمجھ آئے گی داس کیپٹل یا اس کی نظریاتی کتاب کی بجائے. تو یہ بھی حکمت کا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ روایت موجود رہی ہے کہ ہم ان اصحاب کا، ان اہل بیت کا تذکرہ جو ہے، ان کی زندگیوں کا، ان کا مطالعہ اس کو کرتے ہیں تاکہ اسلامی روایت یا اسلامی تہذیب جو ہے اس کو سمجھنا اس کی عملی جہت سے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے اس کی صرف علمی جہت سے اس کو دیکھنا. تو وزڈم کا یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹس جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کو بھی سمجھا جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے چیزوں. تو اسی طرح جیسے مغرب کو یا ماڈرن ویسٹ کو دیکھنا چاہے ہم، تو یوں کہہ لیں کہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن آف ویسٹ کی اسٹڈی کرنی ہو تو بہت آغاز میں ہی اگر لیونارڈو ڈا ونسی کو سمجھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے اس کی لائف کو اور اس کے جو اسٹرگل تھی ساری کو، تو وہ ماڈرنٹی کیا ہے یہ بھی سمجھ آنے لگ جاتا ہے، ماڈرن ویسٹ کیا ہے. وہ ایک فرد ہے جو بعد میں جا کے ایک تہذیب بن جاتا ہے یوں کہہ دیں. تو ہمارے ہاں اگر ہندوستان کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی ہم بات کر لیں تو مسلم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، تو یہاں پر اگر کوئی فرد ایسا ہم اس کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں کہ جو بعد میں ایک تہذیب بنتا ہے تو وہ میرے خیال میں حضرت امیر خسرو ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے اس کے اندر کہ وہ پورا جب ہم کورس پڑھیں تو شروع میں ایک فرد کی صورت میں اس پوری انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ہم دیکھ پائیں جو بعد میں ایک پوری تہذیب میں ڈھلتا ہے. پورے ہندوستان جو بنتا ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی پرسونیفیکیشن امیر خسرو کے ہاں ہو گئی ہوئی ہے، جو تہذیب پوری ہندوستان میں اسلامک سویلائزیشن یا اسلامی روایت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ لوگوں کا انتخاب ہے انٹلیکچوئلز کا جس کو ہم نے اس کورس کے آؤٹ لائن کے اندر رکھا ہے. تو یہی دو اس کے رخ تھے جو آپ کے سامنے میں اس ڈسکشن میں لانا چاہ رہا تھا. ایک تو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو دیکھیں گے ہم کیسے اس میں نقلی روایت کو، عقلی روایت کو اور تصوف کی روایت کو، تینوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے. پھر ان تینوں سے متعلقہ ایک تو ہم پھر ایک اور تقسیم اس کورس کے اندر جو میں نے ایک آسانی کے لیے رکھی ہے، اس میں پری مغل پیریڈ کو ہم نے آدھا وقت اس کے لیے رکھا ہوا ہے، جس میں سلاطین سے پہلے کے دور کا آغاز سے لے کر ارلی جو انٹریکشنز ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ اور مسلم ورلڈ کے ساتھ، وہاں سے لے کر تو مغل پیریڈ تک کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ 5-6 سیشنز میں ہم نے اس ایریے کو کور کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد 5-6 سیشنز میں ہم نے مغل پیریڈ کو، ویسے تو یہ 4 حصوں کی تقسیم بنتی ہے لیکن سیشنز کیونکہ ہمارے پاس اتنے ہی تھے تو یہ ویسے تو یوں کہہ لیں کہ
سلاطین سے پہلے کے دور کو ایک حصے کے طور پہ دیکھا جائے، پھر سلاطین سے لے کر مغل پیریڈ تک کا جو ایک دور ہے، سلطنت پیریڈ جو ہے، اس کو دوسرا حصہ یوں ڈیوائیڈ کیا جائے، پھر گریٹر مغلز کو علیحدہ رکھ کے اور لیٹر مغلز کو علیحدہ رکھ کے. تو یہ چار اس کی ایک ڈویژن اس انداز میں، اور عملاً ہم ایسے ہی کرتے جائیں گے اس میں، لیکن کورس آؤٹ لائن کے اندر آپ کو وہ واضح انداز میں یوں چار تقسیم کی بجائے دو حصوں میں ہی اس کو میں نے رکھا ہے. لیکن ہم ہماری پریکٹس اس سے جب گزریں گے تو ہم ان چاروں ادوار میں سے ہی گزریں گے اور علیحدہ علیحدہ اس کی کلاسیفیکیشن ہمیں نظر آئے گی. تو اس کورس کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا اگر اس پیٹرن پہ ہم جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ تھیمیٹک ایریاز ہیں یا کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ سے یہاں شیئر کر لی، کچھ باتیں ہو جایا کرے گی، لیکن اس کو، اس ماحول کو، اس دور کو، اس سینیریو کو، اس کو کور کرنے کے لیے کوشش میں نے یہ بھی کی ہے کہ جیسے کسی شخصیت کا تذکرہ ہے، ایک سیشن اس پہ رکھا ہے، یا کسی مخصوص انٹلیکچوئل تھاٹ کے اوپر، یا ہم نے جیسے وحدت الشہود پہ سیشن کوئی رکھ لی ہے اگر، تو ان سیشن سے پہلے ایک اوور ویو کا سیشن بھی میں نے رکھا ہوا ہے کہ سلطنت پیریڈ کے سے پہلے ہم ایک سلطنت پیریڈ کا جو ایک اوور ویو کے سیشن میں کچھ اس قسم کی چیزوں پہ بھی چلے جائیں تاکہ ہم اس ماحول کو سمیٹ پائیں جس کے اندر وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک سیشن اس کے لیے کیا کریں گے اس رخ میں بھی، لیکن وہ اور اسٹرینتھن ہو جائے گا کہ اگر آپ بھی سجسٹڈ ریڈنگز کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں گے، جن کتابوں کا، جن لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کچھ تھوڑا بہت جتنا بھی کر سکیں. ویسے تو ہم اب اپنی یونیورسٹی پیٹرن میں تو یہ کرتے تھے کہ 1:4 کی ریشو رکھتے تھے 1/4 کی، کہ اگر 1 گھنٹے کا یہاں پہ سیشن ہے تو کم از کم اس کے لیے 4 گھنٹے آپ خود ضرور پڑھیں اس کے لیے. تو ہمارا یہاں پہ یہ 1.5 گھنٹے کا اگر سیشن ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ ہفتے کے اندر آپ 1 گھنٹہ کر کے باقی 6 دن میں 6 گھنٹے ضرور اس کے اوپر پڑھیں. اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اگر یہ سجسٹڈ ریڈنگز جو میں آپ کو درمیان میں، کچھ تو جنرل ریڈنگز ہیں جو آج میں ایک تو میں نے شاید میل کر دی ہے تیمور صاحب کو، وہ آپ سے شیئر کر لیں گے، دوسری بھی ابھی اس سے فارغ ہونے کے بعد میں کر لیتا ہوں. تو وہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ پوری اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اوپر ایک ریڈر کے طور پہ اپنے طور پہ پڑھتے رہیں ہر وقت. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی اخفاء کا معاملہ نہیں ہے اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو پڑھانے میں. وہ آپ کے سامنے ہے پوری ٹیکسٹ، اس کو ساتھ ساتھ جب بھی جتنا بھی آپ پڑھ سکیں تو اس کو پڑھیں. اس میں 2 کتابیں جو میں نے سجسٹڈ ریڈنگز کے طور پہ، ویسے ہر سیشن سے پہلے اسپیسیفک اسٹڈی جو ہوا کرے گی، یا اس سیشن کے دوران جو ہم ٹیکسٹ یوز کریں کبھی، یا اس سیشن کے بعد پڑھنے کے لیے، وہ تو ساتھ ساتھ ہر ہفتے آپ کو میں بھیجتا رہا کروں گا وہ ریڈنگز. تو کچھ چیزیں میں جیسے نیٹ سے ایزیلی اویلیبل گوگل وغیرہ سے مل سکتی ہیں آپ کو یا سائٹ سے، ان کا یوں تذکرہ کر دیا کروں گا، جس کا تھوڑا بہت آپ اگر خود پڑھنا چاہیں اضافی ریڈنگز جو ہیں، ایکسٹرا ریڈنگز جو ہیں. تو کچھ یہ شروع میں آج جو 2 چیزیں آپ سے شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک تو عزیز احمد کی کتاب ہے اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا، تقریباً 350-400 صفحوں کی یہ کتاب ہے. اس کا فائدہ ہم نے اس کتاب کا یوں لینا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کتاب پڑھ کے یہی لگے کہ یہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو کور تو کر رہی ہے، لیکن پرسپیکٹو آپ کو ذرا ماڈرن لگے، ہو سکتا ہے اس میں ٹریڈیشنل نہ محسوس ہو. لیکن ہمارا پرپس یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ فیملیئر ہو جائیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے. وہ پرسپیکٹو کا جو ایشو ہے اس کو ٹریڈیشنل پرسپیکٹو میں کیسے دیکھنا ہے، یا اس پہ کیسے ہم ہمارا اپنا لینس کس انداز میں ان چیزوں کو ہم دیکھنا دکھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو ہمارے اس کورس میں وہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. لیکن کم از کم اس کی ایک اوور ویو کی جو سٹڈی ہے، اس پہ جو کام ہوا ہے اس سے آپ گزریں اور اس کو بھی دیکھیں. وہ میں نے میل کرتی ہے تیمور صاحب کو، آپ سے شیئر کرتے ہیں. وہ اس کے اندر یہ تینوں جو ڈائمینشنز ہیں، ان تینوں کے حوالے سے آپ کو چیزیں اس میں بھی ملیں گی. بہرحال ایک ماڈرن پرسپیکٹو پہ ہوں گی چیزیں. پھر دوسرا جو رخ، اردو میں بھی کچھ لوگ اگر انگلش میں
نہ پڑھنا چاہیں اردو میں، یا دونوں ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں اردو اور انگلش میں، وہ اچھا کام ہے. وہ بھی وہ اکرام شیخ کی موج کوثر، آب کوثر، آب کوثر میں نے وہ بھی ابھی میل کر دوں گا. وہ ویسے ایک سیریز ہے ان کی، 3 جلدوں میں ہے یہ کتاب، آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر. تو آب کوثر یوں کہہ لیں کہ یہ سلاطین پیریڈ، انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، مسلم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن آف سلطنت پیریڈ، مغلوں سے پہلے مسلمانوں کی آمد سے لے کر مغل پیریڈ تک. تو موج کوثر جو ہے وہ مغل پیریڈ کو کور کرتی ہے، مسلمانوں کے علمی اور فکری کارنامے یوں سمجھ لیں ان ادوار کے. اور انہوں نے پھر رود کوثر بھی لکھی ہے جو ہمارے کورس کے سکوپ میں نہیں ہے. ہم کیونکہ اس کو پری کالونیل تک ہی دیکھ رہے ہیں، 18ویں صدی تک ہم اس میں آ رہے ہیں. 19ویں صدی اس کو ہم علیحدہ سے کسی وقت آگے چل کے دیکھیں گے. اس کورس کے اندر اس کی گنجائش پیدا کرنا مشکل ہو رہا تھا 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی کا جو معاملہ ہے. تو اس پہ ان کی کتاب رود کوثر ہے. تو یہ آب کوثر تو آج ہی میں شیئر کر دوں گا. مغل پورشن تک پہنچنے سے پہلے میں موج کوثر بھی آپ لوگوں سے PDF میں وہ شیئر کر دی جائے گی. تو یہ 2 کتابیں تو ہیں، آپ کیوں کہہ لیں کہ سجسٹڈ ریڈنگس ہیں. یہ 300 400 صفحات کی انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. تو ان 2 کتابوں کو ضرور دیکھیں. ایک آج یا اگلے سیشن تک، اس سے پہلے یا اس سیشن میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. ایک ڈاکٹر حمید اللہ کا ایک آرٹیکل ہے، فرانس والے ڈاکٹر حمید اللہ جو انڈیا سے فرانس چلے گئے تھے، ان کا بہت کام ہے، تحقیقی کام ہے. تو یہی شروع میں اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں ایک پوری کتاب پڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا ابھی، یا اس پورے کورس میں نہیں پڑھی جائے گی مجھ سے، یا کم از کم آغاز کے 1 ہفتے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، تو وہ پھر ڈاکٹر حمید اللہ کا اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سب کانٹیننٹ، یہ اس قسم کا ایک ٹائٹل ہے. تو وہ ان کی کتاب جو ہے، ان کا آرٹیکل جو ہے، وہ بھی میں تیمور صاحب سے شیئر کر دوں گا کہ وہ جو کتاب نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے، ایک آرٹیکل سے کام چلانا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کو پڑھ کے کوئی اس پہ وہ اس کو دیکھ لے. تو یہ کچھ ریڈنگز میں نے جو ہمارے بہت کورس کے شروع میں، ہمارا ویسے اپنا پیٹرن، یہ تو ایک ہمارے جو ماڈرن پیٹرن ہے چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا، اس کے مطابق یہ ریڈنگز جو آپ کو کہہ دی. ویسے اس پہ آگے ڈیٹیل میں اس موضوع پہ بات بھی ہم کریں گے کہ ہمارا جو اثاثہ ہے ان چیزوں کے حوالے سے، ہمارے پاس اپنا ایک روایتی لٹریچر بھی موجود ہے. اس کا زیادہ تذکرہ ہمارا اگلا سیشن اسی پہ ہے کہ جیسے کتاب باصر الکرام ہے، تو ہمارے روایتی پیٹرن میں یہ چیزیں کیسے پڑھائی سمجھائی جا رہا ہے یا انہوں نے کیسے کام کیا، اس پہ ایک المیہ بھی ہے جس کی ڈیٹیل میں آگے جاؤں گا کہ، اور ایک خاصہ بھی ہے. ہماری انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو جب ہم سمجھیں گے تو اس تھیم کو بھی سمجھ پائیں گے کہ یہاں پہ ہماری جو ریپوزیٹری آف نالج ہے وہ یوں کہہ لیں ابھی بھی پوری طرح یوں کہ انویل نہیں ہوئی ہندوستان کے حوالے سے. مسلم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ویسٹرن یونیورسٹیز کی طرح یہ سجسٹڈ ریڈنگز اس قسم کی جو ہیں ان سے کام تو چلایا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کا جو مطالعہ ہے اس سے ہمیں کاٹ بھی دیا گیا. اس میں ہماری کچھ اب یوں کہہ لیں کہ کچھ رکاوٹیں ہمارے لیے بھی پیدا ہو گئی زبان کو بدل کے. مطلب ہم فارسی سے فیملیئر نہیں رہے ہندوستان میں، اس کے لیے ہم کو پرشین آتی ہو، تو یہ جس دور کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ ساری کی ساری پرشین میں ہے. اس دور کے سارے کام بھی، اس دور کے سارے علمی کارنامے بھی، اس دور کی خواہ بیان کی روایت ہو، خواہ عرفان کی روایت ہو، خواہ برہان کی روایت ہو، اس میں میڈیم آف انسٹرکشن تو پرشین چل رہا تھا. اور آج ہم اس پرشین سے کٹے ہوئے ہیں، تو ہم اس لیے مجبور ہیں کہ اسی ماڈرن ٹرینڈ پہ اس کو ہم اس مستشرقین کی کتابوں کی مدد سے پڑھ لیں. اس کے لیے بہرحال میں کچھ چیزیں کروں گا کہ ان چیزوں کے کچھ تراجم یا ٹرانسلیشنز جو ہوئی، تراجم تو دور کی بات، وہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ان میں سے کافی سارا تو ابھی تک ان ایکسپلورڈ پڑا ہوا ہے، کیونکہ مراکز یوں نہیں تھے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ ہیں یا دلی لاہور ہیں. تو وہ تو ہر قصبہ جو ہے
ہماری انڈین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کا یہ بھی ایک خاص رخ ہے کہ ہر قصبے میں ایک ڈیولپمنٹ تھی انٹلیکچوئل اور علمی. اور معاصر الکرام جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں سجسٹڈ ریڈنگ کے طور پر، اس کا بھی ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے، کوئی صاحب اس پہ پڑھنا چاہیں تو. بلگرام جو ہے ایک علاقہ، تو صرف اس کے علماء کا تذکرہ ہے، اس کے انٹلیکچوئلز کا تذکرہ ہے. تو کچھ شہروں کے اوپر تو کام 2-4 پہ ہوئے، مبارک پور کے اوپر اس کے علماء کا تذکرہ. اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اور ابھی کچھ کرنے کے کام بھی ہیں. آپ جیسے لوگ تیار ہوں 1 سال اس کورس سے، جو وزڈم کے کورس سے گزریں گے، تو ان کے کرنے کا بھی یہ کام ہو سکتا ہے. کوئی ریسرچ پروجیکٹس لیں گے کل کو، کچھ سوچیں گے تو ان علمی مراکز کو، ان انٹلیکچوئل سینٹرز کو، ان کو ڈسکور کرنا، کیونکہ وہاں پہ کافی سارا جو لٹریچر ہے وہ ابھی بھی مخطوطات کی شکل میں پڑا ہے، مینوسکرپٹس کی شکل میں پڑا ہوا ہے، وہ پبلش نہیں ہوا ابھی. تو ہمارا ہندوستان کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو ہے، ہماری یہ جو انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہے، یہ جو ہماری تراث ہے، یہ ہمارا جو ورثہ ہے، یہ بہت زیادہ تو مینوسکرپٹس میں ہے. اس کورس کو پڑھنے کا زیادہ لطف تو تب آئے گا کہ اگر آپ ان مینوسکرپٹس کو نکلوا کے پڑھ رہے ہوں یا ان کے اوپر کام کر رہے ہوں، یا آپ میں سے ہی کوئی صاحب کسی ایک قصبے کا انتخاب کر کے اس کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو ہی انویل کر دے اور اس کے مخطوطات کو سامنے لے آئے. اور اس کا تو ہماری ہندوستان کے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کا کافی کچھ ابھی مخفی بھی ہے، کتابوں میں ابھی نہیں بھی آیا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے کچھ چیزیں بھی نکال کے اس کورس کے دوران، ان میں سے کچھ ایسی کہ جن کے کچھ تراجم کچھ ٹیکسٹ کے ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ شروع کی کلاسز کے اندر ہی میں ایک چیپٹر آپ سے کوئی شیئر کروں گا، کوئی ایک ٹیکسٹ شیئر کروں گا کہ ہندوستان کے بارے میں عرب ہسٹورینز اس وقت جو لکھ رہے تھے، تو اس کے اندر ہندوستان پہ کوئی چیپٹر وغیرہ اگر ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے. ہم کوئی ایک آدھ چیپٹر ایسا پڑھیں گے، اس کا کوئی ترجمہ ٹرانسلیشن دیکھیں گے کہ بالکل اس کنٹمپریری پیریڈ کے اندر اس کو انہوں نے کیسے دیکھا. تو اس قسم کے تجربات اور ایکسپیرینسز سے بھی ہم گزریں گے. اس سے اس ماحول کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی، اور آپ کے لیے بڑا اسٹانشنگ ہوگا ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے کہ سلاطین کے دور کے اندر اور شروع میں، حتیٰ کہ محمد تغلق کے دور کی جب ہم بات کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے ناصر الدین کا بادشاہ کے دور کا ملتان جب ہم دیکھ رہے ہوں گے، یا دہلی بلبن التمش کے پیریڈ کے دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ عرب ہسٹورینز کے کام سے یا اس دور کے کچھ مخطوطات نکال کے، کچھ صفحات جب ہم مینوسکرپٹس نکال کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا ہمیں کہ صرف دہلی کے اندر ہی 1000 علمی مراکز موجود تھے اس دور کے اندر ہی. تو وہ کتنی وسیع انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے، یہ بتانا مقصود ہے اس سے. اور اس کو ایکسپلور کرنا جو ہے وہ کافی سارا اس کا کچھ کوششیں کی ہیں لوگوں نے. اکرام شیخ صاحب کی جیسے موج کوثر، آب کوثر، رود کوثر، معاصر الکرام کا میں نے ذکر کر دیا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو ساتھ ساتھ ہم جن کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور اس کی بات ہوتی رہے گی. تو ان کو بھی ہم کسی حد تک پڑھنے کی چیزیں اس میں سے بھی ٹیکسٹ کو دیکھیں گے، شیئر کریں گے. تو بس آپ کے کرنے کا یہی ہے کہ ان چیزوں کو کوشش کریں، ایک سیلف سٹڈی کچھ 2-4-5 گھنٹے تک کی ویک کے اندر اگر آپ ساتھ کرتے جائیں تو کافی اس پہ ہمیں سہولت ہوگی. جی کچھ سوال اس میں کا بہت اچھا تعارف ہو گیا. اگر 2-3 منٹ ہم سوال جواب بھی کر لیں تو ایک ارسلان کا کوئی سوال تھا، ارسلان آپ کرنا چاہیں تو. جی سر جیسے آپ نے بولا تھا کہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کا طریقہ دیکھنے کا ریشنلسٹ اپروچ سے بھی ہے، تو اس میں آپ کا مطلب تھا صرف امپیریکل سائنسز اور جو آبزرویشنل ڈیٹا ہے اس کی بات آپ کر رہے تھے؟ صرف امپیریکل نہیں، اس سے مراد جب ہم معقولات کی روایت ہمارے ہندوستان میں یوں کہہ لیں کہ یہ ملی ہوئی تھی، معقولات کی روایت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ریشنل اور امپیریکل اس فرق کو ہم ملحوظ نہیں رکھ رہے. آج کے ماڈرن ویسٹ کے اندر بھی جو ہمارا کہہ لیں
انلائٹنمنٹ کا جو آغاز ہوا ہے وہ ریشنلزم سے ہو رہا تھا اور اس کی جو انتہا ہو رہی ہے وہ امپیریسزم ہے. تو ریشنلزم اور امپیریسزم ویسے تو دو بالکل ڈفرینٹ تھیوریز ہیں اور بالکل دو ڈفرینٹ میتھڈالوجی ہیں, لیکن یوں کہہ لیں کہ یہ ایک پیٹرن یہ ہے کہ آج کی دنیا کے اندر ریشنلزم اور امپیریسزم کو اکٹھا ملا کے دیکھنے پڑھنے کا بھی جو ٹرینڈ ہے. تو ہندوستان کے اندر بھی معقولات کی روایت کی جب ہم بات کرتے تھے تو یہ شروع وہاں پہ وہ ریشنلزم سے اور آگے پھر امپیریسزم کی کچھ چیزیں بھی اس میں ڈھل رہی تھیں. تو یہ چیزیں یہاں پہ موجود تھی, تو ہم اس معقولات کی روایت کے اندر ہی اس کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. کسی کا کوئی اور سوال ہو تو ایک دو سوال میرے خیال سے. آپ نے شروع میں 2-4 کتابوں کے نام بتائے تھے, اس وقت یہ مجھے آواز صحیح طرح سے نہیں آ رہی تھی. تو ایک تو کتاب تھی یہ مرر آف تھاٹ جو ٹائٹس برگہارٹ کی ہے. جی, مرر آف انٹلیکٹ. مرر آف انٹلیکٹ. جی جی. اچھا, اس کے بعد پھر ایک یہ تھی اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن شہزاد قیصر صاحب کی. نہیں, شہزاد قیصر صاحب کی آف ریزن اینڈ انٹلیکٹ. اچھا جی, آف ریزن اینڈ انٹلیکٹ. یا اس میں اتنا کو فرق ہو سکتا ہے کہ انٹلیکٹ ہو سکتا ہے پہلے ہو. اچھا, اور تیمور صاحب آپ نے کتاب کا نام لیا تھا, یہ ہے اینشنٹ بلیفس اینڈ. وہ ہم نے کورس میں پہلے 1-2 ہفتے پہلے آپ لوگوں کو بھیجی تھی نا ای میل میں. کیا اس کا ٹائٹل ہے جی؟ اینشنٹ بلیفس اینڈ ماڈرن سپرسٹیشنز. اینڈ ماڈرن سپرسٹیشنز. جی ہاں. وہ آپ نے ای میل میں بھیجی ہے؟ جی. اچھا, اوکے. وہ پڑھنی تھی نا پہلے سے, جہاں تک پڑھ سکے. جی, یہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. یہ 2 کتابیں تو نیٹ سے آپ خود دیکھ لیں گے. ویسے ہستونیست میں بھی شاید آف ریزن اینڈ انٹلیکٹ موجود ہو, یا سافٹ کاپی تو ہو سکتا. شہزاد صاحب کا کام ہارڈ کاپی شاید یہاں پہ ان کے پاس ہو. تو یہ ٹائٹس برگہارٹ کی سافٹ کاپی ہے, یہ کہیں گے تو میں اس کو کر بھی دوں گا, سینڈ بھی کر دوں گا تیمور صاحب. یہ بھی سویل اکیڈمی سے مل جاتی ہے اور باہر آرڈر ہو جاتی ہے امیزون سے. فونز ریٹائرڈ مل جائے گی, آن لائن مل جائے گی بالکل. ورلڈ وزڈم بکس نے بھی چھاپی ہے. تو اس کو دیکھیں تو انٹلیکٹ اور ریزن کا جو ایک فرق ہے تو اس پہ بات ہوگی. جیسے تو ہمارے اہل یونان کے ہاں اہل رائے اور اہل علم کی اصطلاحات بولی جاتی تھی, تو جیسے ہم ریزن اینڈ انٹلیکٹ کا فرق کر رہے ہیں تو وہاں پہ مین آف اوپینین جو ہم کہہ رہے ہیں اور مین آف نالج, تو جیسے ہم معلومات, علم اور حکمت کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ معلومات, رائے اور علم اس کا بھی فرق تھا. مین آف اوپینین اور مین آف نالج. تو صاحب الرائے ہونا صاحب علم ہونا نہیں تھا وہاں پہ, صاحب علم ہونا صاحب الرائے ہونے سے بھی آگے کی کیٹیگری تھی. تو قرآن اس طرح کی اصطلاحات بھی بولتا ہے, اولی الالباب کی ٹرم استعمال کرتا ہے. تو وہ اہل علم کی اصطلاح علیحدہ استعمال ہو رہی ہے, تو وہ حکمت والوں کو اولی الالباب کہہ رہا ہے قرآن. تو علم والے اور حکمت والے جیسے ہیں, اولی الالباب کی اصطلاح وہاں پر بھی ہمارے ہاں بھی موجود ہے. تو آگے ہم یہ خیال کریں گے تھوڑا سا آج, کیونکہ ایک اورینٹیشن کا یہ سیشن تھا اور کچھ ایک اوور ویو سا میں سامنے آپ کے لانا چاہ رہا تھا. تو یہ ایک تو 45 منٹ سے ہم کچھ اس پہ زیادہ چلے گئے, 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں. دوسرا یہ کہ اس میں ہی زیادہ بولا, آپ لوگوں کی زیادہ اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہو سکی, سوال و جواب کا بھی ٹائم ہمیں کم مل رہا ہے. تو آگے ہمارے پاس کیونکہ 2 سیشن ہوا کریں گے تو ہم ایک اسپیسیفک ٹائم اس کے لیے بچایا کریں گے تاکہ ہماری کچھ ڈسکشن بھی ہو سکیں اور چیزوں کے حوالے سے کچھ بات آپ لوگ بھی زیادہ شیئر کر پائیں. تو each session is supposed to be 45 minutes. آج کیونکہ اوپننگ تھا تو تھوڑا فرق اس کا فارمیٹ تھا. تو سفورہ آپ اگر میرے خیال سے پھر واٹس ایپ پہ کر لیں گے سوال, آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں گے نا ریڈنگ گروپ میں, تو وہاں کر لیجیے گا کیونکہ اب ٹائم واقعی زیادہ ہو گیا. جی چلیں ٹھیک ہے سفورہ, ٹھیک ہے جی ٹھیک. تھینک یو. اچھا جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور یہ ختم کرنے سے پہلے 2 کتابیں تو انہوں نے کیونکہ پھر سے پوچھ لی. ایک تیسری کتاب جس کا میں نے محمد عبد الجابری کی کتاب کا ذکر کیا ہے, وہ بھی اگر کچھ لوگ اپنے طور پہ اس کے کچھ ٹکڑے یا اس کا ریویو اگر وہ پڑھیں تو نقد العقل العربی انگلش میں تو وہ ہے,
ایک اس کا پہلا والیوم ہی اگر آپ لوگ صرف دیکھ لیں تو کریٹیک آف عرب مائنڈ، وہاں پہ ریزن کی بجائے انہوں نے مائنڈ، عرب مائنڈ کی ٹرم وہ بھی اسپیسیفک میننگ میں بولی، تو اس پہ یہ البیان، وہاں بھی پرسپیکٹو کا تھوڑا سا فرق آپ کو آئے گا. وہ بھی ان تین روایتوں میں سے البرہان کی روایت کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا پرپس جو ہے کہ ان روایتوں کو ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو جائیں، تو آگے ججمنٹ ان کی جو بھی ہو اس سے ہمیں غرض نہیں. تو وہ کتاب